अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज पाकिस्तान की आला अदलिया ने 26 करोड़ आवाम को बिल्कुल भी मायूस नहीं किया और वो तमाम तवक्कुआत जो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की इस आला अदलिया के आला तरीन जजेस से है, इस पर ये पूरा उतरे। केस अगर इमरान खान का हो तो छुट्टियों के बाद सुना जाएगा, और अगर केस किसी और का हो तो फिल फौर बेंच तश्कील दे दिया जाता है और इमरान खान की ज़मानत के मामलात को एक ख़ास मुद्दत के बाद इन अदालतों में लगाया जाता है। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से एक ऐसी ख़बर आई जिसने इस अदालत को मज़ीद जो है पाकिस्तान की आवाम की आंखों के सामने एक्सपोज कर दिया है। ये गैर मामूली सूरत हाल इस अदालत में और इस बेंच जो बनाया गया है, इसके बाद क्या पैदा हुई व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखूँगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की 14 जमातों ने एक बार फिर पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम को नाराज़ नहीं किया और इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे। और हमने ये देखा कि पूरे का पूरा जो टोला था पीडीएम का, वो एक ज़ुबान होकर पाकिस्तान की आला अदलिया के ख़िलाफ़ इस वक्त हर्जा सराई कर रहा है। मरियम ने पाकिस्तान की आला अदालतों के जज साहिबान को किस नाम से पुकारा, ये आपको बताएंगे। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके, वो इस अदलिया को बड़े एहतराम के साथ किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के जजेस की बेतौकीरी की और बड़े एहतराम के साथ, इसकी कहानी भी व्यूअर्स मैं आपको सुनाऊँगा। और फिर अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो अहम फ़ैसले किए गए हैं आइंदा इंतखाबात के हवाले से, इसका भी मुकम्मल अहाता करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि एक फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आता है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को रद्द कर दिया जाता है और वोटर्स की लिस्ट को रद्द कर दिया गया। फ़ैसले से पहले इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को रद्द कर दिया गया, यानी हर चीज़ को रद्द करके 40 सवालात पूछे गए और 4 घंटे जिरा हुई जब दिफा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। और अदालत के अंदर ये भी बताया गया कि जब जज साहब ने पूछा कि क्या ये सवालात आपने दीगर जमातों से भी पूछे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछे गए, तो इस पर कहा गया कि जनाब आप तो कुछ स्पेशल हैं, कोट एंड कोट। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ भी रखा। व्यूअर्स, अब ख़बर ये आ रही है कि ऐसे हालात में जब पाकिस्तान के अंदर इंसाफ लापता हो गया, इंसाफ गुमशुदा हो गया, इंसाफ छुट्टी पर चला गया, एक मौका और एक वारदात डाली गई है पेशावर हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़। हो ये रहा था कि लोगों को शायद ये समझ रहे थे कि जिस तरीके से और जिस तेज़ी से पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई को रिलीफ मिला, ऐन मुमकिन है कि बल्ले का निशान जो एक इंटरिम ऑर्डर था, इसे मुस्तकिल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ख़िलाफ़ यानी हुक्म जो है वो जारी किया जा सकता है। व्यूअर्स, फ़ैसला अदालतों में से आना और इन फ़ैसलों को रिवर्ट बैक करना, ये भी अदालतों के इख्तियार में है, ये किसी फ़र्द वाहिद के इख्तियार में नहीं। अगर फ़र्द वाहिद के इख्तियार में हो तो फिर आप मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दें, मुल्क के अंदर जो है वो जुडिशल मार्शल लॉ लगा दें, मुल्क के अंदर पार्लियामेंट का भी अब मार्शल लॉ लगता है। और हमने पिछले 1.5 बरसों में पार्लियामेंट का भी मार्शल लॉ देखा है। हुआ ये जी कि पेशावर हाई कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद सारे ये जो अली बाबा 40 चोर जितने भी पीडीएम के और बाकी जमातों के लोग हैं, ये मिलकर बैठे और इन्हें ख़तरा लग गया कि अगर पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसले को बरकरार रखा और एक बड़ा बेंच बना दिया जाता है, उसमें भी बल्ले का निशान वापस कर दिया गया, तो हमारी सारी की सारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया हो जाएगी। हमने जिस मेहनत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करवाने के लिए हिकमत अमली तय की, हमने जो कानून साजी की, हमने जो मैदान जो लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर हमने जो प्लेइंग फील्ड सेट की और जिस तरह से एम्पायर्स को खड़ा किया, जिस तरह से फील्डिंग प्लेसमेंट हम कर रहे हैं, जिस तरह से ये तय किया जा रहा है कि मैच T20 होगा, टेस्ट क्रिकेट खेलनी है या वनडे होगा, ये सारे फैसले कर लिए। तो अब अगर उस जमात को जिसे हमने इलेक्शन में इस प्लेइंग फील्ड में आने नहीं देना और अगर वो भी आ गई तो जनाब हम इनके बॉलर्स का मुकाबला कैसे करेंगे।
ہمارے بولرز اتنے تگڑے نہیں ہیں جو ان کے بیٹسمینز کو جلدی آؤٹ کر سکیں. تو اب انہوں نے اس پورے کے پورے ٹولے نے ایک ایک کر کے پاکستان کی دوسری بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج کے خلاف ایک کمپین چلائی. پاکستان مسلم لیگ نون نے آج لوگوں کو بالکل بھی ناراض یا بالکل بھی مایوس نہیں کیا ان پریس کانفرنسز کے ذریعے، کیونکہ ہمیں اور پاکستان کی عوام کو ان سے یہی توقع تھی کہ جب فیصلے آپ کی مرضی کے آئیں تو آپ کہیں گے بہت اچھے فیصلے تھے، اور جب یہ فیصلے آپ کے حق میں نہ ہوں اور اسٹریٹجکلی یہ فیصلے آپ کے خلاف جا رہے ہوں تو پھر آپ ان تمام جج صاحبان کے خلاف ایک کیمپین چلائیں گے. اور یہ کیمپین ذاتیات سے شروع ہوتی ہے، جس کی ہم نے آج ایک بار پھر عملی شکل پی ڈی ایم کے ٹولے کی طرف سے پاکستان کی عوام نے یہ دیکھی. ویورز، سب سے ٹاپ کے اوپر جو شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی کراچی کے اندر، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے. کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بے ضابطگیوں اور دھاندلیوں کے خلاف ایک حقیقت پر مبنی فیصلہ دیا تھا، اور اب پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے. 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس کے نے ان پارٹیز کا مینڈیٹ چھینا تھا، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون شامل ہے. پنجاب میں ہماری اکثریت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جب پشاور ہائی کورٹ ایک صوبے خیبر پختونخوا کی ہائی کورٹ ہے تو وہ کس طریقے سے پاکستان بھر کے معاملے کا فیصلہ کر سکتی ہے. یعنی اب لگ یہ رہا ہے کہ اس پورے کے پورے معاملے کو قاضی صاحب کی عدالت میں لے جایا جائے گا، اور وہاں سے کوئی فیصلہ لا کر یہ سارا کا سارا جو ہے کھیل جو ان کے خلاف جا رہا تھا اسے روک دیا جائے گا. عین ممکن ہے نا کہ یہ شکایت لے کر کسی جج کے پاس گئے ہوں، اور چونکہ ہر طرف سے نا ایک ہی آواز آ رہی ہے. قاضی صاحب نے بینچ بھی بنا دیا. چونکہ ہوا کیا ہے، اب میں آپ کو نا ایک پوری ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں واقعات کی، اور آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ کس طرح تمام لوگ 13-14 جماعتیں ایک دم سے آگے آئی، اور پھر سپریم کورٹ پاکستان کیسے حرکت پہ آتی ہے اپنے ہی ججز کے خلاف، اور انہوں نے کیا کیا. ویورز، ہوا یہ ہے جی کہ پہلی خبر جو باہر آئی، یعنی شہباز شریف صاحب کی جو انہوں نے کہی اختیارات کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ پشاور ہائی کورٹ ایک صوبے کی عدالت ہے، وہ پورے ملک کا فیصلہ کیسے دے سکتی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ انصاف کے ترازو لاڈلے کی طرف اس کو جھکایا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب بھی پاکستان کا ایک معاملہ تھا، پاکستان کے عوام کے لوٹے ہوئے پیسے کا معاملہ تھا، منی لانڈرنگ کا معاملہ تھا، لیکن ہائی کورٹ کھڑی رہی اور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا. مریم نواز بھی، ان کے بھی پاسپورٹ کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام سے جڑا ہوا تھا، لیکن جو آپ کی ہائی کورٹ تھی انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اور پھر انہوں نے، یہ الگ بات ہے کہ ہائی کورٹ سے پاسپورٹ لینے سے انکار کر دیا. تو جب فیصلے آپ کے حق میں نہیں آتے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے، اور جب آپ کے حق میں آ جائیں تو پھر آپ ان کی توقیری اور عظمت کی داستانیں لکھتے ہوئے، قصیدے پڑھتے ہوئے جو ہے وہ تھکتے نہیں ہیں. ویورز، ہوا بھی یہ ہے کہ پھر شہباز شریف صاحب یہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ شہباز شریف صاحب نے خود یہ جا کر الیکشنز دیکھے، اس لیے انہیں یہ معلوم ہے اور بڑے وثوق سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن نے حقائق پر مبنی فیصلہ دیا تھا. پشاور ہائی کورٹ کا پارٹی نشان سے متعلق فیصلہ آیا، اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. پشاور ہائی کورٹ صوبے کی ہائی کورٹ ہے، کیسے پاکستان بھر کے معاملے کا فیصلہ دے سکتی ہے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اختیارات پر حملے کے مترادف ہے. یعنی وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ جب الیکشن کمیشن کی بات آئے گی تو ملک کی ہائی کورٹس اس کے اوپر فیصلہ نہیں دے سکتی، بلکہ اس کے اوپر صرف اور صرف سپریم کورٹ جو ہے فیصلہ دے سکتی ہے. یعنی انہوں نے آئین اور قانون کی ایک نیا پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ کرنے جا رہے ہیں. پھر تو پورا کھیل ہی الٹ گیا نا جی. کل کو الیکشن ٹرائبونلز بنیں گے، وہ بھی تو ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ٹرائبونلز بنائے گئے، تو وہ بھی کسی ایک حلقے کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک حلقے کا ایک فرد جس کے خلاف کوئی درخواست آتی ہے اور وہ پارلیمنٹ میں جا کر وہ صرف اس حلقے کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کے ووٹ سے قائد حزب اختلاف، قائد حزب ایوان جو ہے وہ چنے جاتے ہیں، قائد ایوان چنے جاتے ہیں. تو آپ نے تو پوری کی پوری ایکویژن کو ہلا کر رکھ دیا. اور جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ معاملہ صوبائی ہے، صوبائی نہیں تھا بلکہ قومی نوعیت کا تھا، تو پورا جو عدالتی نظام اور جو سٹرکچر ہے، ایسا یہ لگتا ہے کہ یہاں پر بھی کوئی 18ویں ترمیم جو ہے وہ لائی جا رہی ہے کہ صوبوں کے معاملے کون سی عدالتیں سن سکتی ہیں، اور جو وفاقی معاملے اور جو قومی نوعیت کے معاملے ہوں گے انہیں کون سی عدالتیں جو سن سکتی ہیں. یعنی انہوں نے
عدالتی نظام کی ایک نئی تشریح قوم کے سامنے رکھ دی۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انصاف کے ترازو کو ایک لاڈلے کی طرف جھکایا جا رہا ہے، ایک لاڈلے کو مسلط کر کے معیشت تباہ کر دی گئی۔ ہم نے 18 ماہ کی شبانہ روز محنت سے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو انتہائی خوفناک صورتحال ہوتی۔ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، حالات کہاں پر کھڑے ہیں، آپ تسلیم اسے کریں یا نہ کریں۔ اب ویورز یہ بات نہ یہاں پہ نہیں رکتی، اور اس کے اوپر مریم نواز بھی آ گئی اور انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا اس تنقید کے اندر۔ مریم بھی کہتی ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے آئینی اختیار پر حملہ ہے، جعلی اور فراڈ انٹرا پارٹی الیکشن کو حلال قرار دے دیا گیا، فیصلہ الیکشن ہی سلیکشن کی جیت ہے، نہ ووٹرز لسٹیں، نہ الیکشن کمشنر، نہ الیکشن لڑنے کی اجازت، لیکن سب حلال، لیول پلینگ فیلڈ۔ یعنی یہ چاہتے تھے کہ مریم نورین جو رو رہی ہے، نورین کے رونے کے بعد اب مریم بھی رو رہی ہے، اور مریم کے رونے میں نورین کے رونے کا جو ہے وہ حساب مانگا گیا کہ نورین کو الیکشن جو ہے وہ آپ لڑنے دیتے، اور نورین کتنا رو رہی ہے اس کا خیال اور اس کا درد جو ہے وہ صرف اور صرف مریم نواز کے دل میں ہے۔ مسئلہ یہاں پر ویورز پتہ کیا ہے، ان کے پلے نا اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی جماعت کے پلے کچھ نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ میدان میں ہوتے۔ یہ معاملہ آپ کا نہیں تھا نا، آپ عوام میں جائیں اور عوام کے فیصلے کو تسلیم کریں، اپنے آپ کو پاکستان کی عوام کی عدالت میں پیش کر دیں، کیونکہ آپ کے پلے کچھ نہیں، کارکردگی کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ پاکستان کی عوام کی عدالت میں کس منہ سے جائیں گے۔ اب جو معاملہ جہاں سے یہ شروع ہوا، اور اس کے اوپر شہباز شریف نے کمنٹ بھی کیا، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پی کے 91 کوہارٹ میں ریٹرننگ آفیسر کی معطلی کے معاملے کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں اور ان کا تعلق ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ کوئی رشتہ داری ہے، کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر اب انہوں نے پوری پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو فیصلہ جا رہا تھا اسے کنٹروورشل جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی۔ پھر تو کہانی بہت دور تک جائے گی۔ جسٹس خلیل الرحمان رحمدے، اور پھر اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جسٹس قیوم، اور پھر بہت سارے ایسے جج صاحبان جن کے تعلقات ہیں، اور پھر اس سے پیچھے جائیں تو اور آپ کو اس کی مثالیں جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ یعنی جتنی انویسٹمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی جوڈیشری کے اندر ہے، شاید ہی کسی اور جماعت کی ہوگی، اور ہم نے اس کا ایک عملی مظاہرہ متعدد بار ہوتے ہوئے دیکھا۔ ویورز، پی کے 91 کوہارٹ میں ریٹرننگ افسر کی معطلی کا فیصلہ تھا، اور دیکھیں اگر آپ جو ڈاٹس کنیکٹ کریں تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ پہلے پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، اس کے اوپر الیکشن کمشنر نے ایک میٹنگ بلائی کہ ہم اسے چیلنج کریں گے۔ مین وائل علی بابا 40 چور جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، پریس کانفرنسز کرنے کے بعد وہ پاکستان کی ایک عدالت کے جج کو للکارتے ہیں، اس کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، اور پھر اس کے فوری بعد پی کے 91 کوہارٹ میں جو ریٹرننگ افسر کا معاملہ ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا جاتا ہے جو 2 جنوری کو اس کی سماعت کرے گا۔ اب چیف جسٹس پاکستان قاضی فیضی عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ 2 جنوری کو سماعت کر رہا ہے۔ اس میں ایک تو جی بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسٹس مسرت حلالی کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا۔ یعنی یہ جو پی کے 91 کوہارٹ کا ریٹرننگ افسر کی معطلی کا معاملہ ہے، اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک جو ہے وہ جائے گا، اور پھر اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ لے آئیں، اور وہاں پر یہ شاید پابند کر دیا جائے تمام ہائی کورٹس کو کہ بھئی آپ فیصلہ نہیں دیں گے، اور الیکشن کمشنر جو ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ دیکھیں ملک جو ہے نا وہ ایک انارکی کی طرف جا رہا ہے، اور مجھے ایک لڑائی نظر آ رہی ہے عدالت کے جج صاحبان کے درمیان بھی، کیونکہ قاضی صاحب کے کچھ مہینے رہ گئے، غالباً اکتوبر میں انہوں نے گھر چلے جانا ہے، اور لیکن اس سے پہلے یہ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے جو ہمیں فیصلوں کے ذریعے نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ قاضی جو وقت کا قاضی بننے کی کوشش کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا لیجٹمیٹ چیف جسٹس جو خود وہی کہتے ہیں، کیا ان کے فیصلے ان کے اس دعوے کی ترجمانی کرتے ہیں؟ کیا ان کے یہ فیصلے جس انداز میں اور جس تیزی کے ساتھ دیے جا رہے ہیں؟ کیوں عمران خان کی سزا معطل کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر بینچ نہیں بنا؟ ایک پی کے 91 کوہارٹ میں ریٹرننگ افسر کی معطلی کے معاملے کے اوپر ایک بینچ بنا دیا جاتا ہے۔ کیا عمران خان پاکستان کی عوام
جو اسی عدالت کے ایک جج نے کہا تھا نا کہ یہ صرف ظلم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ناانصافی ہوگی پاکستان کی عوام کے ساتھ، کیونکہ آپ کا ایک ووٹ بینک ہے، آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، تو یہ ان کا کیا قصور ہوگا، اور ہم مفاد عامہ میں عمران خان کو الیکشن سے جو ہے وہ دور نہیں رکھ سکتے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہوا، 2 جنوری کو ایک بینچ بنتا ہے، کاش یہ بینچ جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف جو ایک عدالت کے جج نے دیا اس کے خلاف بنایا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ PK 91 کوہارٹ میں ریٹرننگ افسر کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ دیا گیا، اور اس کے اوپر اب بینچ جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف خاموش نہیں بیٹھی، اور پہلی جو ٹویٹ تھی وہ حماد اظہر صاحب کی طرف سے سامنے آئی، اور انہوں نے انگریزی میں لکھا کہ کمبائنڈ اینڈ ڈیسپریٹ نیریٹو بلڈنگ ایکسرسائز in play by the sheepish, unpopular Ladlas to attack the Pakistan Tehreek-e-Insaf symbol bat. They are so synchronized like classroom children singing a poem they had rehearsed. بچے جس طرح کوئی پوائم یاد کر لیتے ہیں اور پھر اس کو کلاس روم میں دہرایا جاتا ہے سب ایک آواز میں، اسی طرح کی ہمیں آج ایک شکل جو ہے اس پورے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے ایک ایکشن اور اس کی ایک شکل جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ ٹائم لائن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا میٹنگ کرنا، پھر سارے فل بینچ جو سیاسی جماعتوں کا تھا اس کا ٹیلی ویژن اسکرینس کے آگے بیٹھ کر پریس کانفرنسز کرنا، مریم کا لاڈلے کے تانے دینا، یہ سب باتیں کرنا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک بینچ بنا دینا، یہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ اگر آپ پر تنقید ہو تو توہین عدالت، کیوں اسلام آباد، کیوں پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں بلائیں گے شہباز شریف صاحب کو، اور کیوں ان کے خلاف جو ہے توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوگی؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ ویورز، اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کے اندر فوج انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ تعاون فراہم کرے گی۔ یہ کور کمانڈر کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی صدارت جو ہے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی کہ پاک فوج، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ پاک فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ اور فورم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ پاک فوج انتخابات میں الیکشن کمیشن اور دہشت گرد گروپوں کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں پر ایک تو تشویش کا اظہار کیا گیا۔ پڑوسی ملک سے دہشت گردوں کی کارروائیاں اور جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی پاکستان کے سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف طاقت کے ساتھ جو ہے وہ نپٹا جائے گا۔ پھر فلسطین کی بات ہوئی، اور پھر منی لانڈرنگ، بجلی چوری، ذخیرہ اندوزی کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا گیا، اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پاک فوج جرائم کی روک تھام کے لیے سرکاری متعلقہ اداروں کو ہر طرح کی مدد جو ہے وہ بھی فراہم کرتی رہے گی۔ جی بالکل اچھا ہے، پاکستان کے اندر جہاں جہاں پہ برائی ہے اسے ختم ہونا چاہیے، اور جس طرح یہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اللہ کرے جی اس کے اوپر بھی نتائج جو ہیں وہ 100% جو وہ ملیں۔ اچھا جی، اب ایک تو سپریم کورٹ میں کل زیر سماعت آنے والے تمام مقدمات جو ہیں وہ ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو ڈی لسٹ کرنے والی بات ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، یہ کیا ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اطہر ملہ کے بینچ کے تمام مقدمات ڈی لسٹ کیے گئے۔ بینچ کی عدم دستیابی کے باعث فائنل اور سپلیمنٹری کاز لسٹ جو ہے وہ ڈی لسٹ کی گئی۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود ناسازی طبیعت کے باعث سماعت نہیں کر پا رہے۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، لیکن جو انصاف کی جو صحت خراب ہوگی پاکستان میں، یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ سردار طارق مسعود صاحب یہ بھی ہمیں بتا دیتے۔ شہباز شریف صاحب نے نا یہ کہا نا کہ جناب کسی کی رشتہ داری تھی اور انہیں الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے کچھ دن پہلے جسٹس طارق مسعود صاحب کا ایک وہ بیان یاد آ گیا جو انہوں نے کمرہ عدالت میں بیٹھ کر کہا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک کیس کے اندر جب اعتراض اٹھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہٹتا تو کیا کر لو گے؟ تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے کیوں پریس کانفرنس نہیں کی؟ اس وقت پاکستان میں کوئی سیاستدان میدان میں کیوں نہیں آیا؟ اس وقت یہ سب خاموش ہو کر بیٹھے ہیں کیونکہ مطلب نہیں تھا ان کا، اور مطلب اگر ہوتا تو یقیناً کہ ضرور پریس کانفرنس کرتے اور فل بینچ پورے کا پورا آ کر پریس کانفرنس کرتا۔ اچھا ویورز، اب عمران خان سمیت جرمانہ نہ بھرنے والے 37 امیدواروں کے نام ریٹرننگ افسران کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ اب یہ 37 نام جو ہے نا
کن لوگوں کے بھجوائے گئے، آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کی جانب سے یہ اقدام جو ہے اٹھایا گیا ہے اور نا دہندہ سیاستدانوں کی لسٹ جاری کی گئی ہے۔ 37 امیدواروں نے قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی کی، جن میں چیئرمین بانی عمران خان، وزیر اعلیٰ محمود خان الیکشن کمیشن کے دہندہ نکلے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں، اور 50,000 روپے جرمانہ ادا نہ کر سکے، ایسا یہ کہنا ہے۔ اب انہوں نے کچھ نہ کچھ نکالنا ضرور ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شہباز شریف، نواز شریف یا باقی لوگوں کے بھی جنہوں نے پوری قوم کو نادہندہ کروا دیا اور آج یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو یہ معیشت نہ ہوتی، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ کوئی ایسا فورم موجود ہے جہاں سے کارروائی ہو؟ بالکل کوئی ایسا فورم موجود نہیں ہے، کیونکہ تمام فورم جو ہیں اس وقت ہمیں پاکستان کے اندر ہائی جیک جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔